अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददी कुल्ल ज़र्रतिन मियाता अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन व बारिक वसल्लिम। असरार इश्क वेखण वाले तमाम दोस्तां नूं अस्सलामु अलैकुम। साडे सरकार बाबा जी मुहम्मद बूटा सरकार कादरी नौशाही सुचियारी मौला शाही शेर शाही शरीफ शाही सरकार ने एक किताब पंजाबी आरफाना कलाम दी तसनीफ फरमाई है जेदा नाम असरारे इश्क है। अज इस किताब दा उर्दू विच दिबाचा पेश करन लगे हाँ। समात फरमाओ। दिबाचा। हज़रत बाबा जी मोहम्मद बूटा सरकार कादरी नौशाही सुचियारी मौला शाही शेर शाही शरीफ शाही सरकार अपनी किताब का दिबाचा मोहम्मद शुएब से लिखवाते हुए फरमाते हैं कि मैं तो बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप हूँ, अपना नाम भी नहीं लिख सकता। ये जो आरफाना कलाम मुझे अता हुआ, ये सब मेरे मुर्शिद कामिल की निगाह करम का कमाल है। इन तमाम कलामों को किताब की शक्ल में छपवा रहे हैं और इस किताब का नाम असरारे इश्क रख दिया है। फरमाते हैं, मेरे वालिद ग्रामी चौधरी सराजदीन इंडिया में ज़िला गुरदासपुर के गांव उद्धोवाली में रिहाइश पजीर थे। तकसीम हिंद से पहले ही आप 1940 में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला शेखुपुरा तहसील बुचे की चक नंबर 3 में तशरीफ़ ले आए। मेरे वालिद साहब को बुज़ुर्गान दीन से नहायत अकीदत थी और वो हर महीने 11वीं शरीफ के दिन अपनी भैंसों के दूध की खीर पकाकर दाता हजूर के दरबार में पेश किया करते थे। मेरे वालिद साहब ने मुझे फरमाया कि मैं और तेरी वालदा ने दाता हजूर मन्नत मानी कि अगर दाता पाक हमें बेटा अता करें तो हम दाता हजूर चादर चढ़ाएंगे और जर्दे की देग तकसीम करेंगे। दाता हजूर ने वक्त गुज़रने के साथ दुआ कबूल फरमाई और हमें 1950 में एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम मोहम्मद लतीफ़ रख दिया। उन्होंने फरमाया, कुछ माह बाद तू बहुत ही बीमार रहने लगा तो मेरे वालिद साहब को एक बुज़ुर्ग ने कहा कि अपने बेटे का नाम बदल दो तो ये सेहतयाब हो जाएगा। मेरे वालिद गिरामी ने मेरा नाम बदल कर मोहम्मद बूटा रख दिया तो मैं सेहतयाब हो गया। मेरे वालिद साहब मुझे और मेरी वालदा साहिबा को साथ लेकर दाता पाक सलाम करने के लिए हाजिर हुए तो खुशी से रो रो कर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बहुत शुक्रिया अदा किया। जिस गांव में मेरे वालिद साहब रिहाइश पजीर थे वहाँ पर हर साल अक्टूबर के शुरू या दरमियान में सैलाब आ जाता था। जो भी फसल होती थी वो सैलाब की नज़र हो जाती थी। इस वजह से मेरे वालिद साहब 1967 में फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में आकर रिहाइश पजीर हो गए। मैंने स्कूल में बाकायदा तालीम हासिल नहीं की। मैं बचपन से ही ये महसूस करता था कि मेरा कोई ऐसा हमदर्द है जो कि हमा वक्त मेरे साथ साथ रहता है। मैं इस हमदर्द को महसूस तो करता था लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर मुझे नज़र नहीं आता था। मेरे वालिद गिरामी ने 3-4 मरतबा मज़दूरी की गर्ज से मुख्तलिफ़ कामों पर लगाया लेकिन कहीं भी मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे बड़े भाई मोहम्मद हनीफ़ साहब जो कि पाकिस्तान रेफ्यूजी गुड्स ट्रकों वाले अड्डे में पांडियों वाला काम करते थे, एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे फरमाया कि अपने भाईजान को अड्डे पर खाना दे आओ। जब मैं अपने भाई को खाना देने के लिए अड्डे पर गया तो मुझे वहाँ अड्डे का माहौल बहुत अच्छा लगा। तो वापस आकर मैंने अपने वालिद साहब से ज़िद की कि अगर मैं कोई भी काम करूँगा तो इसी अड्डे पर ही करूँगा जहाँ पर बड़ा भाई काम कर रहा है, वरना मैं कोई और काम नहीं करूँगा। तो मेरी इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मेरे वालिद गिरामी ने मुझे इसी अड्डे पर काम करने की इजाज़त दे दी। फिर मैंने भी
1967 میں وہاں پر ہی پانڈیوں والا کام کرنا شروع کر دیا۔ چند ہفتوں میں ہی وہاں پر مجھے ایک بزرگ بہت اچھے لگنے لگے جو کہ اسی اڈے میں پانڈیوں والا کام کرتے تھے۔ ان بزرگ نے مجھے اپنا تعارف چپکے سے اشارتاً کرایا تو مجھے عین الیقین ہو گیا کہ یہ وہی پاک ہستی ہیں جس کو میں ہر وقت اپنے ساتھ محسوس تو کرتا تھا، لیکن وہ بزرگ پاک ہستی مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ وہ میرے سامنے روز روشن کی طرح جلوہ نما ہو گئی۔ وہ ہستی بابا جی محمد شریف سرکار قادری نوشاہی سچیاری شیر شاہی سرکار کی تھی۔ جب آپ سرکار کام سے فارغ ہوتے تھے تو مجھے ساتھ لے لیتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر میرے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، اور ان کی باتوں کا میرے دل پر بہت ہی گہرا اثر ہو گیا۔ مجھے عین الیقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے ولی کامل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام قلندری عطا فرمایا ہے۔ پھر میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مجھ ناچیز کو اپنی غلامی میں لے لیں اور مجھے اپنا دست بیعت کر لیں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھوں گا۔ تو آپ سرکار نے فرمایا، اے بیٹا، یہ راستہ بہت ہی کٹھن ہے، دنیا سے تیری بولی مختلف ہو جائے گی، دنیا تجھے بہت پریشان کرے گی۔ تو میں نے عرض کی، سرکار آپ کا کرم جو میرے ساتھ ہے، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بیٹا، جیسے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو تو میرا مرید ہی ہے۔ میں روز بروز یہی عرض کیا کرتا تھا کہ حضور مجھے اپنا دست بیعت کر لیں۔ تو اتنی التجا کرنے کے بعد سرکار نے مجھے 5 سال کے بعد 1972 میں اپنا دست بیعت کر لیا۔ سرکار نے فرمایا، تو آج سے میرا پہلا مرید ہے۔ اس کے بعد آپ سرکار کے ہزاروں لوگ مرید ہوئے۔ اسی اڈے میں آپ سرکار نے 30 سال تک مزدوری کی، اور اس مزدوری کے عوض جو بھی معاوضہ آپ کو روزانہ ملتا تھا، آپ اس میں سے کچھ رقم اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے اور باقی تمام رقم اپنے مرشد کامل حضرت بابا جی شیر شاہ ولی سرکار کے دربار عالیہ پر خرچ کرتے تھے۔ اور میں نے بھی اپنے مرشد کامل حضرت بابا جی محمد شریف سرکار کے ساتھ 15 سال تک اسی اڈے میں مزدوری کی۔ میرے مرشد کامل حضرت بابا جی محمد شریف سرکار کو بھی اسکول کی تعلیم حاصل نہ تھی۔ سرکار نے بھی بہت عارفانہ کلام لکھوایا اور اپنی اس کتاب کا نام میں وچ میں رکھ دیا، اور یہ کتاب 552 صفحات پر مشتمل ہے۔ سرکار کی کتاب کے چند کلاموں کی جھلک آپ کو ہماری پنجابی کتاب اسرار عشق میں بھی نظر آئے گی۔ بابا جی محمد بوٹا سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرے مرشد کامل حضرت بابا جی محمد شریف سرکار عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ نے اڈے سے پانڈیوں والا کام چھوڑ دیا اور ہاتھ ریڑھی بنا لی اور ڈار گڈز فیصل آباد کے ڈیلیوری اڈے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی عرصے کے دوران کبھی میں اپنے مرشد کامل سے ملنے کے لیے اڈے پر چلا جاتا تھا اور کبھی سرکار مجھے ملنے کے لیے خود میرے پاس تشریف لے آتے تھے۔ اور جب سرکار مزید عمر رسیدہ ہو گئے تو پھر سرکار نے گدھا ریڑھی بنا لی اور بہت عرصے تک وہی کام کرتے رہے۔ جب آپ اور عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ سرکار نے وہ کام بھی چھوڑ دیا اور آپ اپنے مرشد کامل جن کا اسم گرامی حضرت بابا جی شیر شاہ ولی سرکار ہے، جن کا سلسلہ قادری نوشاہی سچیاری ہے، جن کا دربار عالیہ گاؤں شیروں کے شریف میں واقع ہے، آپ وہاں پر مستقل طور پر تشریف لے گئے، جو کہ ضلع شیخو پورہ بحالی کے اسٹیشن کے قریب میں واقع ہے۔ بابا جی حضرت محمد بوٹا سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر کامل نے اڈے سے کام چھوڑ دیا تو سرکار کے جانے کے بعد
میرا اس ٹرک لوڈنگ والے اڈے پر کام کرنے میں دل نہیں لگتا تھا اور میں سرکار کے بغیر ہر وقت ان کی محبت میں کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ پھر میں حضرت بابا جی شیر شاہ ولی سرکار کے سالانہ عرس مبارک پر حاضری دینے کے لیے شیروں کے شریف دربار گیا، جو کہ 21 نومبر کو ہوتا ہے۔ میں نے جب حضرت دادا پیشوا کے مزار اقدس پر سلام کیا تو میں نے دل کی گہرائیوں سے سرکار کے آگے التجا کی کہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائیں کہ میں بھی سرکار کے پاس ہی ان کی خدمت میں مستقل طور پر رہ سکوں۔ جب میں مزار اقدس پر حاضری کے بعد واپس اپنے گھر فیصلہ آباد لوٹا تو میں نے اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اگر آپ سب چاہو تو آپ کی رضامندی سے میں اپنے مرشد اقدس حضرت بابا جی محمد شریف سرکار کے پاس دربار عالیہ بابا جی سرکار شیر شاہ ولی شیروں کے شریف میں مستقل طور پر چلا جاؤں۔ تو ان سب نے جواب دیا کہ آپ کا جب جی چاہے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ مجھے انتہائی خوشی محسوس ہوئی کہ حضرت بابا جی شیر شاہ ولی سرکار نے میری دعا قبول فرمائی اور میں اپنے پیشوا کی خدمت میں مستقل طور پر حاضر ہو گیا۔ میں نے دربار شریف پر آ کر سرکار سے عرض کی کہ سرکار، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی خدمت کے لیے پیش ہو گیا ہوں۔ تو سرکار نے میری یہ عرض سن کر نہایت ہی خوشی کا اظہار فرمایا اور دربار شریف کے تمام انتظامی امور میرے سپرد فرما دیے۔ تو میں نے سرکار کا اپنے اوپر خاص الخاص کرم سمجھ کر سرکار کی اس عطا کردہ ڈیوٹی کو خوشی بخوشی قبول کر لیا۔ ہر ماہ سرکار 3 ختم شریف دربار عالیہ پر کروایا کرتے تھے، جن کی ترتیب کچھ یوں تھی۔ پہلا ختم شریف چاند کی 5 تاریخ کو پنجتن پاک کی نسبت سے، دوسرا ختم شریف چاند کی 10 تاریخ کو جناب غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے، اور تیسرا ختم شریف چاند کی 21 تاریخ کو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہوا کرتے ہیں۔ سال میں 2 عرس مبارک منعقد ہوتے ہیں۔ پہلا عرس مبارک 21 نومبر کو حضرت بابا جی شیر شاہ ولی سرکار کی نسبت سے منعقد ہوتا ہے اور دوسرا عرس مبارک 16 جون کو حضرت سرکار نوشو پاک کی نسبت سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ ایک ختم شریف چک نمبر 123 جیم بے سدھو پورہ شریف فیصلہ آباد میں حضرت بابا جی محمد شریف سرکار کے گھر پر ہوتا ہے۔ سدھو پورہ شریف میں ایک سالانہ عرس مبارک ستمبر کے مہینے میں سرکار کے بیٹے محمد رفیق ملنگ اور سرکار کی زوجہ محترمہ کی نسبت سے منعقد ہوتا ہے، اور سرکار کی زوجہ محترمہ یعنی ہماری اماں جی کا دربار عالیہ سدھو پورہ شریف میں گھر میں ہی ہے، جو کہ 11ویں شریف کے ختم کے بعد جو بھی پہلا جمعۃ المبارک آتا ہو، اس جمعۃ المبارک کو ہوتا ہے۔ جب بابا جی سرکار یہ ختم شریف کروانے کے لیے اپنے گھر سدھو پورہ شریف فیصلہ آباد میں تشریف لاتے تھے تو مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے کر آتے تھے۔ اس ختم شریف سے فارغ ہونے کے بعد سرکار مجھے فرماتے تھے کہ بیٹا، اب اپنے گھر جا کر اپنے بچوں سے مل آؤ، چند دن محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے کچھ رقم کما کر خرچے کے لیے اپنے گھر والوں کو دے آؤ۔ پھر میں اپنے گھر آ جاتا تھا اور رات گھر میں گزارنے کے بعد صبح کو اپنے مرشد کامل کا نام لے کر گھر سے مزدوری کے لیے ٹرک لوڈنگ والے اڈے پر آ جاتا اور وہاں ٹرک لوڈ کرنے کا کام کرتا تھا۔ مزدوری نہایت سخت اور مشکل تھی، اس لیے اس کا معاوضہ بھی اچھا خاصا مل جاتا تھا۔ چاند کی 20 تاریخ تک میں اتنی رقم کما لیتا تھا
جس سے گھر کا پورے مہینے کا خرچ آسانی سے پورا ہو جاتا تھا۔ دربار شریف پر تمام تر ختم شریف اور عرس مبارک کے موقعوں پر حضرت بابا جی محمد شریف سرکار کا ایک پیر بھائی بابا جی محمد بشیر، جو کہ چک نمبر 107 رے بے چودھری والا نزد کھڑیاں والا ضلع فیصلہ آباد کے رہائشی تھے، وہ لنگر شریف کی پکوائی کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ جب کبھی وہ مجبوری کے تحت پکوائی کے لیے نہیں آتے تھے تو پھر میرے مرشد کامل حضرت بابا جی محمد شریف سرکار بذات خود پکوائی کیا کرتے تھے، کیونکہ سرکار بذات خود ہر قسم کی پکوائی کے کام کے بدرجہ کمال ماہر تھے۔ جب میں سرکار کو اپنے دست مبارک سے بذات خود پکوائی کا کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے نہایت ندامت محسوس ہوتی تھی اور میری خواہش تھی کہ میں پکوائی کا یہ کام خود کر سکوں۔ جب اگلے ختم شریف کے موقع پر میرے چاچا مرشد محمد بشیر صاحب پکوائی کرنے کے لیے آئے تو مجھے آواز دی اور کہنے لگے، اے بوٹے، آج دال کی دیگ تو نے خود پکانی ہے اور میں آپ کو صرف اس کا طریقہ ہی بتلاؤں گا۔ حتیٰ کہ دال کی دیگ میں نے پکا لی، جو کہ سرکار کے کرم سے نہایت ہی ذائقہ دار پکی تھی۔ جیسا کہ دانشور لوگوں کا فرمان ہے کہ جیسی نیت ویسی ہی مراد۔ میں بہت خوش ہوا کہ سرکار کے فضل و کرم سے میرے چاچا مرشد محمد بشیر صاحب نے مجھے ہر قسم کی پکوائی کرنے کے گر بتلا دیے۔ زردے کی دیگ کے علاوہ میں ہر قسم کی پکوائی کا ماہر بن گیا۔ حضرت بابا جی محمد بوٹا سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میں سرکار کے فضل و کرم سے تمام تر ختم شریف اور عرس مبارک کی پکوائی میں بذات خود بہت اچھی کرتا تھا اور پھر سرکار کا لنگر بھی تقسیم کیا کرتا تھا۔ یہی سلسلہ کئی برسوں تک یوں ہی چلتا رہا اور سرکار کی رفاقت میں اتنا عرصہ رہنے کے دوران فارغ وقت میں سرکار مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے، جن کی روشنی سے میرا سینہ عارفانہ کلام سے روشن ہوتا گیا اور مجھ کو اسکول کی تعلیم حاصل نہ تھی، لیکن میرے مرشد کامل مجھ سے بے حد راضی ہو گئے اور فرمایا کہ بوٹے، تو نے میرا امر ماننے کا حق ادا کر دیا۔ میں تجھ سے بہت ہی خوش ہوں۔ میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور عقبہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا۔ سرکار نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بوٹے، جو تجھ سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا اور جو تجھ سے نفرت کرے گا میں بھی اس سے نفرت کروں گا۔ سرکار نے مزید فرمایا کہ اے بیٹا، میری یہ باتیں یاد رکھنا کہ اگر کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرے تو برداشت کرنا۔ بیٹا، تیرا سفر لمبا ہے اور تیرا وقت بہت قیمتی ہے، ضد بازیوں میں پڑھ کر وقت خراب ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی تیرے ساتھ زیادتی کرے تو برداشت کرنا، پھر زیادتی کرے، پھر برداشت کرنا، پھر زیادتی کرے، پھر برداشت کرنا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر پانی تیرے سر سے گزر جائے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، البتہ جب بھی پانی میرے سر سے گزرا تو میں نے سرکار کو اپنے ساتھ ہی پایا۔ 21 نومبر 1993 کو حضرت بابا جی شیر شاہ ولی سرکار کے اس عرس مبارک کے موقع پر حضرت بابا جی محمد شریف سرکار نے مجھے خلافت عطا فرمائی۔ میں بہت رونے لگا اور میں نے کہا، سرکار، میں ابھی اس خلافت کے قابل نہیں ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بیٹا، یہ میرا امر ہے۔ پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت بابا جی محمد بوٹا سرکار کے 7 بھائی ہیں۔ سب سے چھوٹے بھائی خلافت ملنے کے بعد اسی وقت محمد رفیق صاحب نے حضرت بابا جی محمد شریف سرکار سے یہ عرض کی کہ سرکار، میں اپنے بھائی کا دست بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا
کہ بیٹا جا وضو کر کے آ۔ جب وضو کر کے آیا اور دست بیت ہونے لگا اور ہاتھوں میں ہاتھ دیے تو سرکار نے فرمایا کہ اے بوٹے، میں نے تیری دست بیت کا سلسلہ تیرے اپنے ہی رشتہ داروں سے شروع کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ کسی اپنے کے دست بیت نہیں ہوتے، جن میں سے میرا بھائی، بھانجا، بھتیجا اور صاحبزادوں کے ماموں کا بیٹا، اور اس بیت میں سرکار کے فضل و کرم سے اپنے محلے دار قریبی دوست دست بیت ہوئے۔ پھر اس کے بعد دست بیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ بابا جی محمد بوٹا سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے 5 صاحبزادے ہیں اور 1 صاحبزادی ہے، جن کے نام بترتیب یہ ہیں: غلام مصطفیٰ صاحب اور غلام مرتضیٰ صاحب۔ یہ دونوں صاحبزادے میرے مرشد کامل کے دست بیت ہیں۔ سلطان حیدر اور حبیب سلطان اور علی رضا صاحب، یہ تینوں صاحبزادے میرے ہی دست بیت ہیں۔ یہ تمام صاحبزادے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ایک دن بھی سکول نہیں گئے، لیکن پھر بھی مرشد کامل کے فضل و کرم سے یہ تعلیم یافتہ ہیں اور انگلش اردو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت بابا جی سرکار محمد شریف قادری نوشاہی سچیاری سرکار نے اپنے مرید، جو کہ ہمیشہ ساتھ رہتا تھا، محمد بوٹا کو شیو کرتے ہوئے نصیحتیں کیں، جن میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ بوٹے، میرا وقت وصال قریب ہے۔ اس کے ٹھیک 7 دن بعد 20 اکتوبر 1998 کو آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا دربار شریف آپ کے مرشد کامل حضرت بابا جی شیر شاہ ولی سرکار کے پہلو میں اسٹیشن بحالی کے موضع شیروں کے شریف ضلع شیخو پورہ میں واقع ہے۔ حضرت بابا جی محمد شریف سرکار قادری نوشاہی سچیاری مولا شاہی شیر شاہی کے وصال کے بعد سال میں 3 عرس مبارک کا انعقاد ہونا شروع ہو گیا، جو کہ ہر سال 20 اکتوبر کو بابا جی محمد شریف سرکار کے عرس مبارک کا انعقاد ہو رہا ہے، اور دور دراز سے مریدین اور عام لوگ عرس مبارک میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت بابا جی محمد علم دین سرکار کو دربار عالیہ کا گدی نشین مقرر کر دیا گیا۔ بابا جی محمد علم دین سرکار دربار عالیہ پر آنے جانے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ بابا جی محمد بوٹا سرکار فرماتے ہیں کہ میں حقہ اور سگریٹ بہت پیتا تھا، پھر ایک رات کو سوتے ہوئے خواب میں سگریٹ لگا کر سرکار کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سگریٹ پی تو مجھے کھانسی آ گئی، تو میرے مرشد کامل نے مجھ سے فرمایا کہ بوٹے، آج سے سگریٹ چھوڑ دے۔ جب صبح نیند سے بیدار ہوا تو مجھے رات والے خواب میں سرکار کا سگریٹ چھوڑنے کا فرمان یاد آ گیا۔ اس دن سے سگریٹ سمیت حقہ بھی چھوڑ دیا۔ اس خواب کے بعد پھر ایک خواب میں سرکار نے مجھے حکم دیا کہ اے بوٹے، تو نے آج سے پکوائی نہیں کرنی، اور میں تجھ پر بہت راضی ہوں۔ 24 سال تقریباً میں نے اپنے مرشد کی ڈیوٹی کی، تو سرکار نے فرمایا کہ اب تو گھر چلا جا اور اپنے بچوں کو ٹائم دے۔ 1 ماہ میں 4 ختم شریف ہیں، تجھ پر کسی ختم شریف پر آنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے تیرا جب بھی جی چاہے ختم شریف پر آ جا سکتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا، اے بوٹے، جہاں پر تو ہوگا وہاں پر ہی میں ہوں گا۔ سدھو پورہ شریف والے ختم کے بعد جو جمعۃ المبارک آتا ہے، اس جمعۃ المبارک کو ہر مہینے میں اپنے مرشد کامل کے فضل و کرم سے گھر پر 11ویں شریف کا ختم منعقد کرواتا ہوں، ایک سالانہ محفل جو کہ ہر سال جنوری کے مہینے میں منعقد ہوتی ہے۔ ایڈریس: جھال خانوانہ، ستیانہ روڈ، سلیمی چوک، میجر طفیل شہید روڈ، نزد رانا پارک، محلہ غازی آباد، فیصل آباد۔